हिजाब है तो इससे बेहतर है कि आप ज़बरदस्ती से कोई चीज़ करवा दे, आप थोप दे हिजाब किसी के ऊपर। हिजाब जो है एक लड़की के प्रोफेशन और इंटरेस्ट के बीच में आ जाता है। सूरह दुहा में आखिरी आयत क्या है? जो तुम्हारे रब की तरफ से नेमतें हैं उनको तुम ज़ाहिर करो, बयान करो। तो फिर क्यों ये हिजाब के ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं? मैं गैर हिजाबी डिक्लेयर हो चुकी हूँ। इसमें वो खुद भी एतमाद क्यों नहीं करते? हिजाब एक ग्लोबल इशू बन चुका है, जहाँ कुछ मगरबी ममालिक में हिजाब पहनने पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, वहीं कुछ इस्लामी ममालिक में ना पहनने पर या दुरुस्त ना पहनने पर कानूनी सज़ाएं मुकर्रर की गई हैं। पाकिस्तान में भी ये एक हीटेड टॉपिक है, जहाँ एक तरफ हिजाब को मजहबी और कल्चरल वैल्यूज़ के तौर पर देखा जाता है, तो दूसरी तरफ फेमिनिज्म मूवमेंट्स जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के तहत इसे ख़वातीन की पर्सनल फ्रीडम के ख़िलाफ़ समझती हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की 2 ऐसी एमफिल की स्टूडेंट्स को शामिल कर रही हैं जो इसी डायलेमा से गुजर रही हैं। मेरा नाम सैयदा कुबरा है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम नाइला है और मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एमफिल की तालिबा हूँ। ये सिर्फ 2 स्टूडेंट्स नहीं बल्कि वो लाखों नौजवानों की नुमाइंदा हैं जो आज के दौर में आइडेंटिटी, फेथ और सोशल प्रेशर के दरमियान स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा हलीमी, एक रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर। मेरा नाम है फिदा अली हलीमी, मैं तकरीबन 22 साल से हौज़े इल्म क़ौम में पढ़ रहा हूँ और हौज़े इल्म क़ौम का उस्ताद हूँ। तो जब मैं इधर आई थी, जब मैं इस फॉरेन कंट्री में जब मैं आई थी तो मैं हिजाब में होती थी, मैं बुर्का पहनती थी। जब मैंने ये कल्चर देखा तो मतलब मैंने उस हिजाब को, अपना उस गेटअप को मैंने चेंज किया। पूरी दुनिया से जाहिर सी बात है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो कुछ लोग हिजाब कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, और फिर हिजाब के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात और सवालात भी होते थे। कश्मकश में थे हम लोग कि हिजाब करे या नहीं करे। सवाल ये है कि प्रोग्राम के बाद क्या पहली स्टूडेंट दोबारा चादर लेने का फैसला करेंगी या अपनी करंट जर्नी पर कंटिन्यू करेंगी। आज इस डिबेट के थ्रू मैं वो एग्जामिन करना चाहूँगी कि हिजाब आया मेरा वो वाला रुख सही था या ये वाला। और दूसरी स्टूडेंट क्या वो हिजाब और अबाया को बरकरार रखेंगी। जितनी भी एतराज़ात है, जितने भी सवालात हैं, हम उनसे पूछ लेंगे और फिर बाद में ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम आया इस हिजाब को जारी रखें या फिर। ये कन्वर्सेशन सिर्फ इन 2 स्टूडेंट्स की सोच नहीं बदलेगी बल्कि शायद बहुत से दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव को भी इन्फ्लुएंस करेगी। मेरा नाम है शोज़ब अली और आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आपके क्वेश्चंस लेने से पहले मैं यही आगे सबसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसरन ये बता दें कि हिजाब का मीनिंग क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ी टर्म है और इसमें क्या सिर्फ लिबास है या अपीयरेंस है या क्या इसका असल मतलब क्या है हिजाब का। हिजाब असल में ये हमारी उर्दू ज़बान में भी ये कलमा इस्तेमाल होता है और फ़ारसी में भी, अरबी में। हिजाब अरबी में किसी मानिअ और रुकावट को या किसी चीज़ की हिफाजत का जो इंतज़ाम होता है उस इंतज़ाम के लिए हिजाब कहते हैं। लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से हिजाब को रिलेट कर दिया जाता है या इसका नाम जहन में आते सारी होता है कि ख़वातीन की चादर पहनना या बुर्का पहनना या इस तरीके से करना, तो उस पर अगर आगा साहब आपसे ही है हम पूछें कि हिजाब में या इस्लाम में किस तरीके से, अगर ख़वातीन का हिजाब है तो उससे ओवरऑल मुराद क्या है कि वो कोई बुर्का पहने या किसी को नज़र ना आए या घर से ना निकलें। मैं पहले इस बात को क्लियर कर लूँ, ये हिजाब फ़कत ख़वातीन के लिए नहीं है। कुरान मजीद में मर्दों के लिए भी हिजाब है, हिजाब का जिक्र किया है, और ख़वातीन के लिए भी हिजाब का जिक्र किया है। जैसे सूरह अहज़ाब में इरशाद होता है या सूरह नूर में आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, कुल लिल मुमिनीना, मुमिनीन यानी मर्दों के लिए, यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। तो यहाँ पे मर्दों के हिजाब की बात हो रही है, यानी हम बहुत ही मुख्तसर करके मर्दों के लिए ये खिताब हुआ है। आप अगर हिजाब करेंगे, यानी जो खुदा ने बताया है उस हुदूद के मुताबिक अगर हिजाब करेंगे तो ज़ालिका अज़का लहुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अलबत्ता बेहतर का माना करते हैं, हकीकत में बेहतर नहीं है, बल्कि इंसान के रुश्द के लिए, इंसान की रुशनुमा के लिए। अब इंसान क्या है वो ये अलग से मौजू है। इंसान के रुश्द के लिए सबसे बेहतरीन अमल हिजाब की पाबंदी करना है और हिजाब पे अमल करना है, जैसे मर्दों के लिए। तो इसी तरह ख़वातीन के लिए भी सूरह अहज़ाब में भी इरशाद होता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना
यहाँ पे निसाइल मोमिनीन, मोमिनीन की ख़वातीन के लिए। और एक और आयत में भी इरशाद होता है कुल लिलमुमिनाति यग़ज़ुज़ना, यानी आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए हिजाब का जिक्र किया है, आयत नंबर 31 में ख़वातीन के लिए हिजाब का जिक्र किया है। बस पहली बात यह है हिजाब मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। बस अब फ़र्क ये है हिजाब की मिक़दार में फ़र्क है, कितना हिजाब करना है, इसमें मर्द और ख़वातीन के एतबार से फ़र्क। बिल्कुल, इस्लाम में तो कुछ चीज़ें उस तरीके से कुल्लन वजाहत की गई है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें उस तरह से नज़र नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ईरान में अगर देखते हैं तो इन्होंने मोरालिटी पुलिस बनाई हुई है, इरशाद। या फिर हम देखते हैं सऊदी अरब में तो उन्होंने प्रॉपर पुलिस बनाई हुई है। अगर किसी खातून की चादर ठीक से ना हो, कुछ हो, तो उनको तो अरेस्ट करने के लिए है। क्या किसी इस्लामिक गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसी पुलिस भी है कि वो कोई मर्दों को भी अरेस्ट करती हो, या उनको भी भाई आप इस तरह क्यों देख रहे थे, आपकी नज़रें ठीक नहीं हैं, कुछ ऐसा भी होता है, या सिर्फ ये सारा कानून ख़वातीन पे इम्प्लीमेंट होता है? यकीनन ये फ़कत इस्लामी कवानीन में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में इस तरह से कानून है। आप फ्रांस को ही ले लें, अमेरिका को ही ले लें, एक मर्द अगर बगैर लिबास के बाहर निकल जाए तो वहाँ कानून का क्या रद्द अमल होगा? मतलब वो जो लिबास एक मर्द के लिए लाजिम है, उस मर्द उस लिबास के बगैर यानी उस हिजाब के बगैर अगर वो बाहर निकल जाए तो वहाँ पे भी कानून हरकत में आता है, उसको रोकता है। हाँ, अलबत्ता कानून के दायरा भी मुख्तलिफ है, और कानून के जो हिजाब की मिक़दार बयान किया है वो मुख्तलिफ है। उनके कवानीन के मुताबिक जो मिक़दार है वो कुछ और है, हमारे कवानीन के मुताबिक जो मिक़दार बयान किया है वो कुछ क्या मिक़दार है? अगर हम स्पेसिफिक चाहें, लेडीज़ के लिए क्या, जेंट्स के लिए क्या? अब मर्दों के लिए बदन का जो लिबास हिजाब है वो ये है जो मामूलन एक मुसलमान मर्द या मुस्लिम माशरे में आप यहाँ उसके सीना है, पेट है, पीठ है, यहाँ से लेकर घुटनों तक छुपाना एक मर्द के लिए वाजिब है। और ख़वातीन के लिए चेहरे के अलावा और हाथों के कलाई से ऊपर वाला हिस्से के अलावा बाकी तमाम बदन के हिस्से को छुपाना, ये शरीयत ने जो मिक़दार बयान किया है वो ये है। तो आप मुझे ये बता दें, मतलब अब औरत को एक प्रॉपर हिजाब, अब जैसे मैंने पहना है लेकिन मैं गैर हिजाबी डिक्लेयर हो चुकी हूँ इसमें, लेकिन मैं खुद से कहती हूँ मैं सही हूँ, आप ये बता दें सही? हमारी नज़र में आपके हिजाब बिल्कुल कामिल हिजाब है, इसमें जिसने डिक्लेयर किया है उसने इत्तिबा किया है। हाँ, यहाँ पे कभी कभार एक इफरात तफरीक किसी भी मुआशरे में इफराती लोग भी होते हैं, वो अलग बात है। हम देखें एक नज़रियाती तौर पर इस्लाम का नज़रिया क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इसकी बात करेंगे। अब फ़र्ज़ करें एक शख्स इफराती तौर पर कहते हैं नहीं ये हिजाब नहीं है। हाँ, कभी कभार ये हो सकता है हिजाब बरतर की बात है, बेहतर की बात है, सबसे बेहतर की बात है, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम मिक़दार ये जिसको हम शरई उसूलों पे अमल करना उस पे सिद्क़ आता है, इस एतबार से आपका हिजाब बिल्कुल ठीक हिजाब। जिस तरह आगे फरमा रहे हैं कि छुपाना, इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए। कुछ लिबास ऐसे होते हैं कि जी आपने बहुत टाइट लिबास पहने हुए हैं, जिनके साथ वो एक लिहाज से तो आपका है, लेकिन यानी बदन का रंग बदल जाता है लेकिन बदन के आज़ा नुमायां होते तो हैं, वो हिजाब में वो नहीं आएगा। हिजाब में नहीं आता। और सब आपने सूरह नूर और सूरह अहज़ाब के हवाले से बता दिया हिजाब करना पड़ेगा, तो आप सूरह बकरा में भी देख लें कि कुरान में खुद ही अल्लाह फरमाता है कि ला इकराह फिद्दीन। तो आपका नहीं ख्याल कि ज़बरदस्ती से करवाया जाने वाला हिजाब बेहिजाबी से, बेहिजाबी तो इससे बेहतर है कि आप ज़बरदस्ती से कोई चीज़ करवा दे, आप थोप दे हिजाब किसी के ऊपर। पहले मैं ला इकराह फिद्दीन के बारे में थोड़ी सी वजाहत करूं। पहला नुक्ता यहाँ पे ये है कि ला इकराह फिद्दीन से मुराद यानी किसी दीन के अकायद को कबूल करने में इकराह नहीं है, यानी क्योंकि असल में ये मंतिकी नहीं। मसला फ़र्ज़ करें कि इंसान खुदा को नहीं मानता, आप डंडे से कहें मान, और बिलाखिर उसका दिल नहीं मान रहा तो वो कैसे मानेगा? तो इकराह पजीर नहीं है, अकायद के कबूल करने में इकराह मुमकिन नहीं, यानी इकराह वाला कबूल हम कबूल नहीं करेंगे। मतलब ये है। दूसरी बात ये है, आप किसी दीन को कबूल करने के बाद, उस दीन के अंदर आने के बाद, मैं एक मिसाल के दर से पहले एक मिसाल को वजाहत करूँ। साहब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो यूनिवर्सिटी के अपने कवानीन होते हैं, आपको ये इख्तियार है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले या ना लें, ये आपकी मर्जी है, आपका इख्तियार है। लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद फिर आप कहें नहीं यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, तो कोई भी कबूल नहीं करता। यूनिवर्सिटी का अपने कवानीन होता है, उन कवानीन को आप चाहें या ना चाहें फॉलो करना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी में रहे या यूनिवर्सिटी से
باہر رہیں. یونیورسٹی میں اندر ہے تو بہت سارے قوانین ممکن ہے آپ کو اچھے نہ بھی لگے، لیکن یونیورسٹی کے نظام ہونے کی وجہ سے فالو کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح دین اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، فقط حجاب کی بات نہیں ہے. اسلام کو قبول نہ کرے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ سے طریقہ کار ہے. اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں اسلام کی جتنے بھی تعلیمات ہیں، احکام، اس کو میں نان قبول کرتا ہوں، یہ مطلب. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ حجاب سے متعلق یہ ہے، حجاب فقط ایک فردی اور شخصی معاملہ نہیں ہے. حجاب ایک اجتماعی ہے، یعنی فقط میرا نہیں ہے مسئلہ، بلکہ میرا اور آپ کا دونوں کا مسئلہ ہے. مثلا ابھی مرد کو ہی لے لیں، مرد کے لیے جس مقدار میں حجاب کرنا ضروری ہے، اگر ایک مرد بغیر لباس کے گھر سے باہر نکل جائے تو قانون کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے کہتے ہیں حجاب کرو. وہ کہیں میری مرضی ہے، اور میری مرضی ہے تو قانون یہ کہے گا گھر کے اندر رہو تمہاری مرضی ہے. لیکن یہاں معاشرے میں، اجتماع میں، گلی میں آپ باہر آئے تو دوسروں سے بھی آپ کا رابطہ اور تعلق ہے. تو یہاں حجاب بھی ایسا ہی ہے. حجاب کا ایک پہلو آپ سے مربوط ہے، دوسرا پہلو دوسروں سے مربوط ہے، تیسرا پہلو اللہ سے مربوط ہے. ان دو پہلو کے اعتبار سے قانون حرکت میں آتا ہے، نہیں آپ کو پابند ہونا پڑے. اچھا، اس میں ایک ایگزامپل کے ساتھ کر دوں. جو ایک نعرہ ہوتا ہے جو ریسنٹ کمپین پاکستان میں بھی سٹارٹ ہوئی ہے فیمنسٹ کی کہ میرا جسم میری مرضی، تو جب عموم کے اوپر بات آتی ہے تو وہ ایگزامپل کے لیے کہہ رہے ہوتے تھے، تو پھر اس طرح تو سوسائڈ بمبر بھی جیکٹ پہن کے بولے گا میرا جسم میری مرضی، پھاڑ دے گا. تو پھر نا، جب دوسرے لوگ افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں، جب آپ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ انہیں افیکٹ کر رہا ہے، تو پھر اس میں وہ صرف آپ کا ذاتی عمل نہیں رہ جاتا، پھر وہ دوسرے سب کا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی چار دیواری کے اندر ہیں، اس میں آپ کو نہ ہی اسلام کوئی مشکل ہے کر رہا ہے، تو نہ ہی کوئی اور قانون. کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حجاب جو ہے ایک لڑکی کے پروفیشن اور انٹرسٹ کے بیچ میں آ جاتا ہے. لائک اگر میں چاہتی ہوں میں فٹ بالر بنوں کیونکہ میرا انٹرسٹ بھی اس فٹ بال میں ہے، تو مطلب حجاب کے ساتھ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کو فٹ بال کھیلنے سے کس نے روکا ہے؟ آپ حجاب میں ہوتے ہوئے، جیسے ایران اسلامی میں خواتین فٹ بال یا باقی جو کھیلوں میں شرکت کرتی ہے، البتہ اس کے اپنے شرائط ہیں، اپنے محدودیت کے ساتھ کھیل میں شرکت کرنے میں کسی نے پابندی بھی نہیں لگائی. لیکن جو ایگزیکٹ حجاب ہے اس میں تو بندہ فٹ بال نہیں کھیل سکتا نا. جو حجاب ہمیں سوسائٹی نے بتایا ہے، جس میں ہم پورا تھرو آؤٹ ابایا پہن لیں، جس میں ہم ناک بند کریں، یہاں تک یہ پہنے، ان سب میں کیسے کر سکتا ہے بندہ؟ دیکھیں، جتنی بھی سپورٹس ہیں ہماری، انہوں نے ایک حجابی خواتین کے لیے اسپیشل لباس بنایا ہوا ہے. وہی جو آغا صاحب نے پہلے سے ایکسپلین کیا، اگر حجاب سے مراد ہم لے رہے ہیں کہ بالکل ان کا چہرہ بھی نظر نہ آئے، تو واجب حجاب میں چہرہ نظر آنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو ابھی جس طرح یہ پروگرام میں سارے دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنی بھی ساری ڈریسز ہوتے ہیں، ان ساری سپورٹس وومن جو کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایزیلی حجاب میں رہتے ہوئے ان کے پراپر وہ جو بارکنی پورا بنا ہوتا ہے اسے پہن کے جب ہم پہن کے یہی لباس ہم پہن کے سوسائٹی میں جائے، حجاب والے ہمیں مار دیں گے ادھر. یہ تو حجاب میں حصہ نہیں ہے نا، یہ حجاب تصور ہی نہیں ہوتا، یہ ہمارے حجاب میں شمار ہی نہیں ہوتا. کون سا حجاب؟ ہر جگہ کے لیے. بس ابھی گھر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا لباس الگ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں آپ کا لباس الگ ہوتا ہے، ہاسپٹل میں آپ کا لباس الگ ہوتا ہے، بازار میں آپ کا لباس الگ ہوتا ہے. تو آپ یہ کیوں اصرار کرتے ہیں جو حجاب گراؤنڈ میں ہم استعمال کرتے ہیں اسی سے پورے بازار میں ہی چکر لگائیں گے؟ جو لڑکیاں حجاب نہیں کرتی ان کے نسبت آپ دیکھیں حجاب کرنے والی بہت زیادہ ان کا خود اعتمادی یعنی کہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے، وہ سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا ان میں بالکل بھی. ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں جتنی بھی لڑکیاں بے حجاب ہیں وہ حجاب والوں سے آگے فرنٹ پہ جا کے وہ پہلے نظر آتی ہیں. صحیح ہے کہ اس کو مزید ایکسپلین کر دیں. فار ایگزامپل خود اعتمادی سے مراد آپ کی جس طرح یوٹیوبرز ہیں اور وہ فیملی ولاگز اور چیزیں بنا رہے ہیں اور ہر چیز کو دکھا رہے ہیں، کیا وہ ہے یا خود اعتمادی سے مراد کیا ہے؟ باحجاب لڑکی خود کو انسیکیور محسوس کرتی ہے. مثلاً جو بھی حجاب نہیں کرتی لڑکیاں وہ آسانی سے جا سکتی ہے کسی بھی جگہ پہ، آپ چاہے اسٹیج پہ ہی ان کو بلا لیں. لیکن ایک جو لڑکی حجاب پہنے ہوئے ہوتی ہے وہ لڑکوں کو دیکھ کے 10 میٹر کے فاصلے سے سر جھکا کے بالکل سمٹ کے ان کا جو بن جاتا ہے، پھر وہ بالکل پینڈو بن جاتی ہیں. کچھ حد تک حیا کا تقاضا ہے، لیکن آپ خود نا، آپ کا یہاں آنا آپ کی بات کی رد ہے. آپ کہاں سے کہیں کسی یونیورسٹی میں پتہ نہیں کہاں سے آ کے ادھر یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور آپ کہتی ہے کہ حجاب ہمارے لیے معنی بنتا ہے. حجاب معنی بنتا ہے تو آپ گھر پہ رہتی ہے نا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا ہے کہ جو لوگ پراپر حجاب اور نقاب اور یہ اس طریقے سے ہیں اور وہ زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں، تو انہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے ہیں، پینڈو ہیں، مطلب جدید نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ خود کو ماڈرن شو کرنا ہے تو جتنے کم کپڑے پہنے اتنے زیادہ ماڈرن ہوں گے.
تو باہر دیکھیں یہاں پہ بھی یہ دیکھنا، پہلی بات یہ ہے کہ لوگ ابھی 8 ارب انسان رہتے ہیں، ہر ایک ہمیں کس نگاہ سے دیکھیں، سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو آخر نہ حجاب پہ راضی ہوگا نہ بے حجاب پہ راضی ہوگا. ایک تو مشکل یہ ہے ہم دوسروں کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے آپ کے پاس 100 نفر ہے تو 50 نفر آپ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو 50 اور ہیں وہ آپ کو اچھی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. ان کی طرف آپ لوگوں کی نگاہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مثلا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ماڈرن ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. تو بار اس طرح سے بھی ہے. پھر آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ حجاب ترقی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. ترقی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے ترقی سے کیا مراد ہے؟ جو ہم چاہتے ہیں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنا. مثلا ابھی آپ کی کیا ڈیسٹینیشن؟ آپ کے لیے کوئی معنی ہے یا معاشرے کے لیے مثال دیں، دیکھیں فلاں معاشرے میں اس طرح ہمیں ترقی سمجھنی نہیں. ہاں وہی ہے نا، اپنی اگزامپل دیں کہ میں اس جگہ پہ پہنچنا چاہتی ہوں اور حجاب کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہی. مطلب اب میں چاہتی ہوں، میں آئی آر کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں ایک ڈپلومیٹ بننا چاہتی ہوں انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کا حجاب وہ کرتا ہے. حجاب اگر آپ ترقی کی بات کریں تو مطلب بیکم اے ڈپلومیٹ، اٹس مائی ترقی، اٹس مائی ڈیولپمنٹ. لیکن بہت سارے ڈپلومیٹس حجابی ہیں، ابھی آپ سرچ کریں گے بہت سارے آپ کو نظر آتے ہیں. ہوں گے لیکن مطلب ایک وہ جرنل ایک وہ بتا رہی ہوں نا. بس دیکھیں میں خود وضاحت کرتا ہوں ترقی کی. ترقی دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں ایک معاشرے کی ترقی، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کی ترقی. اس میں اگر معاشرے کی ترقی دیکھیں تو حجاب کو کوئی نام نہیں، یعنی حجاب ہونے کی وجہ سے قانون کی بالادستی نہ ہوتی ہو، حجاب ہونے کی وجہ سے معیاری تعلیم نہ ہوتی ہو. نہ ہمارا سوال بھی تو انڈیویجول پہ ہے نا، انفرادی پہ ہے. بس دیکھیں معاشرے کی ترقی اس کے اپنے ضوابط ہیں، عوامل ہیں، ان عوامل کے مطابق ہونا چاہیے. یہ آپ لوگ اس سوال میں دو مشکل ہے. ایک مشکل یہ ہے خود ترقی بہت سارے لوگوں کے لیے نامفہوم ہے، مبہم ہے. ترقی کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے ابھی سوال کیا ترقی کیا ہوتی ہے، کس چیز کی ترقی کی بات نامفہوم ہے. دوسرا جو مغالطہ ہوتا ہے وہ علت جعلی کے، یعنی ایک ایسی چیز جو کسی کی علت نہیں ہے علت قرار دے دیں، پھر آپ اس کی مخالفت کریں. آقا اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، کچھ جگہوں پہ اس حجاب کو ان چیزوں کو بہانہ بنا کے واقعی روکا بھی جا رہا ہے. جس طرح طالبان نے ابھی بولا کہ جی 6 کلاس سے اوپر گرلز جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جا سکتی، کوئی فیمیل ڈاکٹر تو بن ہی نہیں سکتی. پھر ایک اور چیز انہوں نے بول دیا کہ جی فیمیل ڈاکٹر سے علاج نہیں کروا سکتے، تو کوئی پڑھے گی نہیں تو ڈاکٹر نہیں بنے گی. تو مانتے فیمیل ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ہمارے ہاں تو فیمیل ڈاکٹر بننا واجب ہے، کفایے میں سے ہے، نہ فقط نہیں بن سکتی بلکہ بننا واجب ہے. اگر مشکل وہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ کچھ سوسائٹیز میں جہاں پہ اس چیز کو بہانہ بنا کے اس ایکسٹریم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور فیمیلز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو وہاں پر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہی نا، وہاں اس کو ہم نہیں مانتے. ہم کہا جیسے طالبان کی آپ نے اس کی سوچ اس کی فکر کی یہاں بیان کیا، تو ہم اس قسم کے سوچ اور افکار کے مخالف ہیں یا نہیں مانتے. ہم جس سوچ کو یا جس فکر کے ہم حامل ہیں اس کے ہاں نہ فقط ڈاکٹر بننا جائز نہیں ہے بلکہ بننا واجب کفائی میں سے ہے. بات ہو رہی تھی کہ معاشرے کی ترقی، پس معاشرے کی ترقی کے اپنے اسباب و عوامل ہوتے ہیں. پس یہاں یہ حجاب کا ہونا نہ ہونا اس ترقی کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. اور فردی ترقی سے کیا مراد ہے؟ میرا سوال پھر آپ سے، ایک معاشرے کو چھوڑیں، ابھی میں اپنی ترقی چاہتا ہوں، میری ترقی سے کیا مراد؟ مطلب فرد کی ترقی میں ایز اے انڈیویژول میرے اندر وہ آگاہی ہو، ٹھیک ہے، یہ میری ترقی ہے. یہ حجاب آپ کی آگاہی کے لیے معنی بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے. میں میری ترقی کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں میری ترقی جب ہم کہتے ہیں تو میں کون ہوں آپ کو پہلے پتا ہو نا، تاکہ میں ترقی عربی زبان ہے، ترقی یعنی اوپر بڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی میں اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو رشد دینا چاہتا ہوں. اور اپنے آپ کو رشد دینا چاہتا ہوں، میں خود کون ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو رشد دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ میں مختصر ہی آپ لوگوں کی اجازت ہو تو دو نظریے ہیں انسان کے بارے میں، پس لہٰذا اپنی ترقی کے لیے پہلے اپنی شناخت کا ہونا ضروری ہے. میں کون ہوں آپ کو پتا ہوگا تو پھر میں اسی طرح سے میں اپنے آپ کو ترقی دینا چاہتا ہوں نا. اگر آپ یہ کہیں میں فقط اس بدن کا نام ہوں، کچھ نہیں،
تو اس کے لیے بھی حجاب کوئی معنی نہیں بنتا ہے. بدن کو رشد دینے کے لیے آپ مثلا آپ کو اپنے قد و قامت کو بلند کرنا ہے تو وہاں پہ ورزش کر سکتے ہیں, اچھی غذا کھا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے حجاب معنی. اگر روح کی ترقی ہے تو خدا کی تعلیمات کے مطابق روح کی ترقی کے لیے نہ فقط حجاب مانع نہیں ہے بلکہ معاون ہے. حجاب کی وجہ سے آپ آلودگی سے بچ جائے گی تو آپ کی روح کو ترقی ملے گی. بس حجاب یعنی فردی ترقی کے لیے بھی مانع نہیں بن سکتا ہے, معاشرتی ترقی کے لیے بھی مانع نہیں بن سکتا ہے. خود اپنے گھروں کا ہم بولیں, اپنی سوسائٹی کا ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ آج اس کی بیٹی نے یہ پہنا, یہ کیا, تو اسی لیے آج ہم پیچھے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ آج ہم پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیوں پیچھے ہیں؟ پھر میرا سوال پھر ہے وہی کیوں ہماری پیچھے ہیں؟ سوسائٹی, کیونکہ ہماری سوسائٹی ہمیں آن دا بیسس آف حجاب ہمیں جج کرتی ہے, اپیئرنس, ہماری فزیکل اپیئرنس پہ ہمیں جج کرتی ہے, اسی لیے آج ہم پیچھے ہیں. پر لہٰذا جج کرنا چھوڑ دیں, بولے نا حجاب کرنا چھوڑ دیں. جیسے کہ آپ لوگوں کے لیے دیکھیں, جیسے آپ لوگوں کے والدین نے حمایت کی تو گھر چھوڑ کے کافی مسافت طے کر کے کسی دور ایک علمی بین الاقوامی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. بس یہ غلط جج کرنا چھوڑنا چاہیے, نہ حجاب کرنا. دیکھیں آپ لوگ حجاب میں ہیں اور جج نہیں کیا تو کامیاب بھی ہیں. ہم آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں ادھر کے باہر معاشرے میں سارے لوگوں کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ بھی آ جائیں. بہت سارے ایسے ہیں جو ان کو صرف حجاب کی وجہ سے ان کو روک لیا جاتا ہے. کیوں روکتے ہیں؟ ایک تو ان کے حجاب کے مسائل ہوں گے, یا یہ ہے وہ خود اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا والدین کا اعتماد بحال کرنا پڑے گا. والدین کا اعتماد ابھی فقط حجاب کی نہیں, مثلا یہ لڑکے کی بات ہے. ایک لڑکا اس پہ والدین کو اعتماد نہیں ہے, یہ باہر جانے کے بعد نشی بن جائے تو پھر کہیں گے وہ نہیں, نشہ ہونا چاہیے. نہیں, بہرحال آپ والدین کے اعتماد کو بحال کریں. یا اسی طرح مثلا ایک لڑکی کی بات کریں, لڑکا یہ باہر جانے کے بعد فقط پیسہ ضائع کرے گا, نہیں پڑھے گا, لہٰذا وہ لوگ باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے. بس مسئلہ کیا ہے, فقط حجاب تک محدود نہیں ہے. جس لڑکے کو یا جس لڑکی کو ہم آگے بھیجنا چاہتے ہیں اس میں وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے, اس راستے کو آگے لے کے جا سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے. اب والدین کے کبھی وہ جج ہوتا ہے, وہ مناسب ہو سکتا ہے, ممکن ہے ان کا جج غلط بھی ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے والدین جب بھی جج کرتے ہیں ان کے صحیح ہوتا. کوشچن ان کا یہ ہے کہ لڑکوں کی نسبت لڑکوں کو کم دیکھا جاتا ہے, اس حوالے سے لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ والدین کانشیس ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کو اعتماد بحال کرنا پڑے گا, حجاب بھی ہم کریں, اعتماد بھی ہم بحال کریں, پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ ہمیں ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ وہ خود بھی اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں بازار بھی بھیجنا ہو تو چھوٹے سے بچے کو ساتھ بھیج دیں گے, مطلب اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ میں البتہ بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس کچھ حیوانات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس معاشرے میں یا جہاں جس جنگل میں آپ اس حیوانات کو بیچتے ہیں وہاں بھیڑیے زیادہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کتا ساتھ میں بیچتے, ساتھ بیچتے, بارہ اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں نا. بات فقط والدین کی یا فقط آپ لوگوں کی نہیں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں غیر مہذب قسم کے لوگوں کی بھی کثرت ہے, لہٰذا ان سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ پھر وہی بات ہے, آپ لوگوں کی حفاظت کی خاطر ہے نا. اچھا, اس میں ایک چیز میں کرنا چاہوں گا ادھر خواہران سے ہی, کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں, رشیا میں دیکھیں, ان ساری جگہوں پہ کہ وہاں پہ موسٹلی اکثریت میں ابھی حجاب کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو حجاب اس طرح چینج کیوں ہو گیا؟ یہ میرا کویسچن آپ سے. مے بی اے ماڈرنائزیشن. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ماڈرنائزیشن؟ مطلب جس میں آپ کی تھنکنگ چینج ہو جائے. کیوں؟ کویسچن ہے کیوں. کیسے ماڈرنائزیشن ایک آنسر ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کے خیال سے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ خواتین جو کمپلیٹلی خود کو کور کر رہی تھی, ابھی وہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی کور نہ کریں اور سوشل میڈیا کے پکچرز ڈال دیں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا جتنا مرضی کم لباس پہنیں. آپ کے خیال سے یہ چینج کیوں آئی, کیا وجہ تھی اس کی؟ یا پھر ہو سکتا ہے ان کا لا ہی یہی آیا ہو. ان کا کوئی قانون ایسا نہیں آیا. 1920 کی دہائی میں ایک شخص نے پبلک ریلیشنز یا پروپیگنڈا کی طاقت سے امریکہ کی پوری سوسائٹی کو برین واش کر دیا, اور وہ شخص تھا ایڈورڈ برنیز. Edward Bernays, the father of public relations, he once said,
We are governed, our minds are molded, our tastes formed, and our ideas suggested largely by men we have never heard of. یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ میں خواتین کے لیے سگریٹ نوشی کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن سگریٹ کمپنیوں کے لیے یہ ایک مسئلہ تھا۔ ان کے پاس آدھی آبادی کسٹمرز میں شامل ہی نہیں تھی۔ سوسائٹی کی سوچ کو اس حد تک بدل دیا جائے کہ خواتین فیشن کے نام پر سرے عام سگریٹ نوشی کو فخر کی علامت سمجھنے لگے۔ یہ وہ ناممکن دکھائی دینے والے ہدف کی تکمیل کے لیے امریکہ کی سب سے بڑی سگریٹ کی کمپنی نے ایڈورڈ برنی کی خدمات حاصل کی۔ برنیز نے ایک شاطرانہ منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک بڑے عوامی ایونٹ کا انتخاب کیا جہاں میڈیا، فوٹوگرافرز اور رپورٹرز پہلے ہی موجود تھے۔ پھر اس نے کچھ فیشنیبل اور بااثر خواتین کو چنا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ جیسے ہی فوٹوگرافرز کیمروں کا رخ ان کی طرف کریں وہ سب ایک ساتھ سگریٹ جلا لیں، اور پھر جیسے ہی کیمروں کی فلیش چمکی یہ تمام خواتین سگریٹ جلاتے ہوئے نظر آئیں۔ برنیز نے اس عمل کو ایک نیا نام دیا، یعنی ٹارچز آف فریڈم، یعنی آزادی کی مشعلیں۔ سگریٹ جلانے کو آزادی کی مشعلیں۔ اگلے دن ملک کے تمام بڑے اخبارات کے پہلے صفحے پر یہی تصویریں نمایاں تھیں۔ شہ سرخیاں اخباروں کی کچھ اس طرح سے تھی: سگریٹ آزادی کی مشعل، خواتین کا نیا انقلاب، برابری، خود مختاری اور ہمت کی علامت۔ یہ مہم جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ چند دنوں میں سگریٹ نوشی خواتین میں فیشن کا درجہ اختیار کر چکی تھی، اور پھر سگریٹ کی فروخت نے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ برنیز کی حکمت عملی اتنی کامیاب رہی کہ اس نے سگریٹ کو خواتین کے لیے ٹیبو سے جینڈر ایکوالٹی کی علامت بنا دیا۔ اب یہی کھیل فیشن اور بیوٹی انڈسٹری کھیل رہی ہے، لیکن اس بار ہدف خواتین کے کپڑے ہیں۔ کیا واقعی ہمیشہ سے خواتین ایسے لباس پہنتی تھی جیسے آج؟ چلیں تاریخ کے کچھ اور آگ پلٹتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کا شاہی خاندان 1589 میں، آئیے دیکھتے ہیں ملکہ این آف ڈنمارک، جو اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز کی بیوی تھی، مکمل اسلامی طرز کا حجاب پہنتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ 1917 کے اندر روس کے اندر جو معروف انقلاب آیا تھا اس میں ہزاروں خواتین نے شرکت کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً انہوں نے اپنے سارے ڈھانپے ہوئے ہیں اور کمپلیٹ لباس سے کور کیا ہوا ہے اپنے بدن کو۔ برطانیہ کی ایک پرانی فلم دیکھیں جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی خواتین جو ہیں وہ حجاب میں نظر آ رہی ہیں۔ برٹش کلچر میں حجاب شامل تھا، حجاب برٹش کلچر کا حصہ تھا۔ حد تو یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے معروف امریکی پروفیسر ڈاکٹر نارمن فنکلسٹائن کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں: When Europeans come to North America, the thing they said about the Native Americans was they were so barbaric and backward because they walked around naked. جب یورپی شمالی امریکہ میں آئے تو انہوں نے نیٹو امریکنز کے بارے میں اس طرح سے کہا کہ یہ وحشی ہیں اور بیکورڈ ہیں کیونکہ وہ بغیر کپڑوں کے یا بہت کم کپڑوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ Because the European women were wearing 3 layers of clothes. کیونکہ یورپی خواتین اس وقت 3 تہوں والے لباس پہن رہی تھی۔ And no, we walk around naked and we say that the Muslims are backward because they wear so much clothes. اور اب ہم خود نیم برہنہ گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان بیکورڈ ہیں کیونکہ وہ زیادہ کپڑے پہنتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ وہ معاشرے جہاں خواتین مکمل لباس کی 3 تہیں پہنتی تھی، وہاں آج نیم اوریانی کو جدیدیت اور فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ واقعی خواتین کا اپنا انتخاب تھا؟ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایڈورڈ برنیز نے سگریٹ کو خواتین کی آزادی کی علامت بنا دیا تھا۔ کیا فیشن انڈسٹری نے بھی وہی حکمت عملی استعمال نہیں کی؟ ذرا سوچئے، اگر ایک عورت مکمل چادر اور حجاب میں ہے تو وہ کتنا فیشن خریدے گی؟ کیا اسے ہر روز میچنگ کے لیے نیا جوتا، نیا بیگ، نیا میک اپ یا مختلف قسم کے جدید لباس درکار ہوں گے؟ لیکن اگر وہ چادر چھوڑ دے تو کیا اس کی ضرورتیں بڑھ نہیں جائیں گی؟ اور اگر لباس مزید کم کر دیا جائے تو اسے پرفیکٹ باڈی رکھنے کے لیے جم اور ڈائٹنگ انڈسٹری پر بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ کیا یہ واقعی آزادی ہے یا بزنس کا ایک ماسٹر پلان؟ کیا واقعی سگریٹ پینے کی طرح کم لباس پہننے سے عورت آزاد ہوئی، انڈیپینڈنٹ اور ماڈرن ہوئی؟
یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ حجاب کو نارملی اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ بالکل یا آپ نے چادر لیا، مکھنا لیا، برقع لیا، ان ساری چیزوں کے کیا ہے، لیکن کچھ اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے چادر تو واقعی لی ہوئی ہے لیکن وہ اس طرح کی پلیسز میں جا رہی ہیں، اس طرح کے ریلیشن شپس میں ہیں، لیکن کیونکہ ان کے اوپیرنس اس طرح کیا ہے تو وہ اس میں بنایا ہوا ہے۔ تو اسلام میں حجاب سے مراد صرف وہ کپڑا آ رہا ہے یا اس کے علاوہ بھی قوانین ہیں کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں؟ حجاب میں بھی فقط اب ہم تک معمولاً وہی چادر، عبایا وغیرہ کی بات کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے آنکھوں کے لیے بھی حجاب، جس آیت کے ہم نے تلاوت کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، یا گفتار کے بارے میں بھی حجاب کہا ہے، فلا تخضعن بالقول، یعنی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کے اندر شہوت ابھرنے کے باعث بنے، یا رفتار کے اعتبار سے بھی مثلا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یعنی آپ اپنی زینت، آرائش وغیرہ کو ہر کس و ناقص کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خواتین کے اندر تخلیقی طور پر فطرتاً یہ چیز اور یہ حس اور یہ خصوصیت رکھی ہے پروردگار عالم نے، وہ آرائش کو پسند کرتی ہے اور آرائش کو اظہار کرنا بھی چاہتی ہے۔ بس دین کا کام یہ ہے اس کی رہنمائی کریں، اس کے سمتسو معین کریں، یعنی پابندی نہیں لگائی ہے، آرائش مت کرو نہیں کہا، اظہار مت کرو نہیں کہا، یہ آپ آرائش کر سکتی ہے، نہ فقط کر سکتی ہے بلکہ آرائش کرنا مستحب ہے، کبھی کبھار آرائش کرنا واجب ہے، اس حد تک تاکید ہے، لیکن اس کے شرائط ہے، اس کے لیے حد و حدود ہے، اس ایسے لیکن کس کے لیے آرائش کر رہی ہیں یہ ڈیفائن کیا ڈیفائن ہے۔ تو مثلا یہ فقط حجاب میں نہیں، باقی تمام چیزوں میں بھی یہی ہے، یعنی آپ مطلق اور آزاد نہیں ہیں۔ جس طرح مثلا شہویات کو ہی دیکھیں، جیسے مثلا بدھزم ہے وہاں بالکل پابندی ہے، مغرب کے تفکر ہے وہاں بالکل آزادی ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے، حد اعتدال جس کی رہنمائی میں کروں گا، اس کا کنٹرول میں کروں گا، اس حدود میں رہتے ہوئے آپ تمام غرائز انسانی، تمام غرائز حیوانی، تمام خواہشات انسانی کے ارضاء کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور کویسچن تھا اس میں کہ حجاب اور ان سب چیزوں کا اسلام کے مطابق ہے، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ کو ورکنگ سپیس، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کام کر رہے ہیں، سبھی ان میرڈ ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ حجاب کی یہ چیزوں کا کیا ہے؟ حجاب ایک دفعہ یہ ہوتا، وہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پہ بس حجاب کا فلسفہ ختم ہو گیا، نہیں، حجاب کا فلسفہ ختم نہیں ہوا، بلکہ حجاب کے فلسفے کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ فقط نظری نہیں ہے بلکہ تجربی طور پر آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کئی 16 سال، 18 سال، 19 سال جو جوان ہے، اب جوان ہے، جوان کے اپنے ایک تقاضا ہے، اس کے غرائز ہیں، اب بغیر حجاب کے ایک ہی کمرے میں ساتھ رہے تو لڑکیوں کے لیے بھی ذہنی پریشانی کے باعث ہے، لڑکوں کے لیے بھی ذہنی پریشانی کے باعث ہے، دونوں ذہنی پریشانی کے باعث ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تعلیم میں ناکامی ہوں گے۔ ان کے اعتدال کے لیے، ان کو صحیح طرح سے ذہنی سکون فراہم کرنے کے لیے حجاب نہایت ضروری ہے، جیسا مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، صیانۃ المرأۃ انعم لجمالها وادوم انعم لحالها وادوم لجمالها، یعنی عورت کا حجاب کرنا اس کے دو فائدے ہیں، انعم لحالها خود کی حالت کے لیے بہتر ہے، اب آپ حجاب کے ساتھ ادھر رہے تو کوئی آپ کی طرف دیکھے گا نہیں، چھوئے گا نہیں، آپ کو اذیت نہیں کرے گا، تو آپ بہتر طریقے سے پڑھ سکتی ہے، وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا، اور آپ کی زیبائی، آپ کی خوبصورتی کے استمرار کا بھی باعث ہے، یعنی آپ کے بھی سکون کا باعث ہے، دوسروں کا بھی سکون کا باعث ہے۔ کلی طور پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جو ایک متوازن اور معتدل معاشرہ ہو۔ معتدل معاشرہ وہاں ہوتا ہے جہاں حجاب عام ہو، اگر آپ حجاب نہ ہو، مثلا عریانیت ہوگی، تو مغرب جیسے ہم چونکہ دور سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے، ہمارے لیے آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ وہاں فیملی نظام کو ذرا دیکھیں، آیا فیملی نظام انسان کی ایک ضرورت ہے یا نہیں؟ اب جہاں حجاب نہیں ہے، جہاں عریانیت ہے، آیا فیملی نظام ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بلکہ فرانس میں سرکاری گورنمنٹ لیول پہ جو اعلان ہوا ہے، تقریباً 62% نامشروع بچے ہیں، یعنی کولمبیا میں 82% بچے نامشروع ہے۔ آیا یہ معاشرہ اچھا ہے جن کا سرپرست کا ہی پتہ نہ ہو یا نہیں ہے؟ اور ان تمام مسائل کے پیچھے
کچھ عوامل ہے. وہ عوامل کیا ہے؟ عوامل یہی ہے، یہ عریانیت ہے، یہ فحاشی ہے، یہ حجاب کا پابند نہ ہونا ہے. اسی طرح آپ باقی ممالک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، امریکہ میں یا مثلا برطانیہ میں، سوئٹزرلینڈ میں 55% جو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا، اب جو غیر سرکاری ہے وہ خدا جانے. تو وہاں جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے. جو میرا کویسچن تھا بیسک کہ کو ورکنگ اسپیس یا وہ یونیورسٹیز جہاں پہ مجبور ہیں آپ ایجوکیشن کے لیے آپ نے میل فیمیل اس اسپیس میں کام کرنا ہے، اس میں لمیٹیشنز کیا ہیں ایگزیکٹلی کہ جن کا یہ ہے، دیکھیے شرائط کو دیکھنا ہے ہم نے. بلکہ بعض مراجع نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے، ہمیں سے مراد دیکھیے اتنا اچھا ہے جو جتنے بھی تعلیمی شعبے بلکہ تعلیم تو کیا بلکہ جتنے بھی ہنر ہیں، جتنے فنون ہیں، یعنی جس کو ہم دینی اعتبار سے مجتہد کہتے ہیں اور فنی اعتبار سے لوہار کہتے ہیں، یعنی ایک انسانی معاشرے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو فراہم کرنا واجب کفائی ہے. یعنی آپ کو جس طرح مجتہد بننا واجب کفائی ہے، اسی طرح ایک لوہار بننا بھی واجب کفائی ہے. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے اس کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر ہمارے معاشرے کے لیے اس جگہ میں جا کے تعلیم حاصل کرنا اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے تو آپ جا سکتے ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ آیت اللہ مکارم شیرازی نے یہاں تک فتویٰ دیا تھا آپ حجاب کے بغیر بھی، اگر اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے. حجاب کے بغیر سے کیا مراد ہے؟ حجاب وہ جو چادر کے بغیر، آپ کا فیس نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو مشکل نہیں ہے اسلامی لحاظ سے؟ بال بھی کھلے ہوں یہاں تک بھی جائز ہے. یعنی اگر اسلامی معاشرے کی ضرورت، یعنی بہرحال یعنی کم سے کم کی مقدار ہے، جہاں آپ کے اس کو ہم کہتے ہیں الضرورت تبیح المحظورات کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے اسلامک کنٹری کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے آپ ویسٹرن کسی ایسی کنٹری میں ایسی جگہ پہ جا کے پڑھیں، لیکن وہ ضروری ہے اور وہاں پہ حجاب پہ پابندی ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس کنڈیشنز کے ساتھ. نامحرم کو اپنا ہاتھ دکھانا حرام ہے. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. اب بیمار ہے، یہ خاتون بیمار ہے، اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو ایک مرد ڈاکٹر آ کے اس کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے پردہ اس پہ واجب نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ایک اسلامی معاشرے کے لیے اس قسم کی تعلیم حاصل کرنا یا اس قسم کی جگہ میں جانا معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کتنی ضرورت ہے، یہ دیکھنا ہے. اگر کوئی معاشرہ زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، مطلب پردہ اور کسی بھی چیز کے لیے، تو جیسے اب ہمارے پاس اگزامپل ہے ایران کا. ایران نے شروع کیا نا مطلب ریولوشن کے بعد، تو اس کے بعد ان لوگوں نے بھی یہاں سے اگینسٹ میں ایک وہ چلائی تھی موومنٹ، جن زندگی آزادی کے نام سے. تو یہ معاشرہ جب خود امپوز کرتا ہے تو اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی تو ہیں نا. اب جیسے جن زندگی آزادی، یہ بھی فقط حجاب سے مختص نہیں ہے، کسی بھی قانون. یہاں ایران کو جو مسئلہ ہے وہ ایران مغرب نے اس سے سوء استفادہ کیا ہے، یعنی عورتوں کو استعمال کیا ہے. ان کا کویشچن صرف یہ ہے کہ کیا فورسفل امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جب یہ ہوتی ہے تو پھر وہ ریزسٹنس اور ضد کی وجہ سے کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ضد ہے، لیکن بالآخر جب تک قانون ہے، قانون پہ عمل درآمد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے نا، یا قانون ہی ختم ہونا چاہیے. جب تک قانون ہے تو حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے قانون پہ عمل درآمد کرنا. ہاں، اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کروں گا آپ کے لیے. دیکھیں بالکل اتنی سمپل سچویشن نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ حجاب پہنیں تو لیڈیز ضد کی وجہ سے پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ہم نہیں پہنیں گے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ویسٹ کے اندر انہوں نے صرف عورتوں کے لباس کو کم کرنے کے لیے کتنے